अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज ईद का पुरमसरत दिन है। मेरी और टीम दस्तक की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का नाम है। ईद नाम है खुशियां बनाने का, दोस्तों से अजीज़ों से मिलने का, रूठों को बनाने का, बिछड़ों को मिलाने का, सिला रहमी का और रंजिश दूर करने का। ये वक्त है कि हम उन आपस की रंजिशों को मिटाकर इस पुरमसरत मौके पर एक दूसरे को गले लगाएं। लेकिन अहम सवाल ये है कि ईद के बाद सियासी रंजिशें दूर होती है या नहीं। बज़ाहिर ये सियासी रंजिशें और कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईद के बाद सियासी रुख कैसी होगी? क्या ईद के बाद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकेगी? मौलाना फजल रहमान और पीटीआई में कशीदगी कम हो सकेगी? हुकूमत जिसको माशी महाज पर कुछ सुख का सांस मिला है, क्या उसको अपोजिशन की जानिब से शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने पर कायल कर सकेगी? बिलावल भुट्टो पीटीआई और हुकूमत में मफाहमत कराना चाहते हैं। क्या वाकई हुकूमत और इसके इत्तेहादी पीटीआई के साथ अपनी रंजिशें ख़त्म करना चाहते हैं, या मफाहमत का कोशा मुमकिन एहतजाजी तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा जा रहा है? और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है तो वो सियासी भूल भुलैयों में बटी हुई नज़र आती है। पीटीआई के सफ़ों में यकसुई नहीं है। तहरीक इंसाफ को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के वकला आपस में उलझ रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई कैसे अमल में लाई जाएगी? और सबसे बढ़कर सलमान अकरम राजा पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अंडरटेकिंग देकर बानी पीटीआई के पैगाम को वर्कर्स और सपोर्टर्स तक पहुंचाने में रुकावट खड़ी की है। यानी ये तासुर उभर रहा है कि अंडरटेकिंग देकर पीटीआई ने अपने हाथ खुद काट कर दे दिए हैं। यही वजह है कि शेर अफजल मरवत, जो इन दिनों सलमान अकरम राजा पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई में अनकरीब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और पीटीआई के अंदर से अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत ये दावा भी कर रहे हैं कि ईद के बाद अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। शेर अफजल मरवत, जिन्हें अभी हाल ही में पार्टी से निकाला गया है, लेकिन वो पुरुमीद हैं कि उनकी वापसी जल्द होगी। 3 बार पार्टी से निकाले जाने के बाद वो अब भी पार्टी का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, पार्टी में क्यों रहना चाहते हैं, वो पार्टी में मौजूद किन गद्दारों का जिक्र कर रहे हैं, अब उनके दावों और इंकशाफात पर ख़ुद उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये दावे किस बुनियाद पर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज ईद का दिन है तो हम सियासत के साथ साथ उनसे मामूल से हटकर भी सवाल पूछेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि वो सारा साल मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन उनकी ईद पर क्या मसरूफियात होती है, वो अपने घर वालों के साथ किस तरह से ईद मनाते हैं। तो इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। और साहब, ईद पे क्या मसरूफियत होती है आपकी? मसरूफियत तो इन साल ज़रा मुख्तलिफ हैं गुज़िश्ता सालों की निस्बत, क्योंकि पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद में ईद मना रहा हूँ और वो भी आलात मेरे हलके में ज़िले में अमन व अमान के बहुत नागुफ्ता बे हैं। और हुकाम ने इस अंदेशे का इज़हार किया था कि कुछ सियासी लोगों पे कोई अटैक हो सकते हैं। बहरहाल उनके ईमा पे या उनके रोकने की वजह से मैं रुक गया हूँ और अब इस्लामाबाद में ही ईद गुजार रहा हूँ। मेरे ख़ानदान भी तकरीबन पूरे जितने भी अजीज़ व अक़ारिब हैं उनको भी मैंने अपने हल्के में जाने नहीं दिया है। जो वहाँ के हैं वो तो बालत मजबूरी उधरी है। ईद जो है अब यही आप मीडिया के साथ ही गुजर रही है और ज़्यादातर मैं किसी के पास गया नहीं हूँ ईद मुबारकबाद के लिए। ख़ानदान को मैंने जमा किया है और आज शाम को फिर मैंने खाने का एहतमाम किया हुआ है। तो ये जितने 50-60 ख़वातीन हज़रात होंगे अपने मेरे फैमिली के, वो आएंगे। यानी आपकी ईद जो है इस बार खासी मुख्तलिफ हो गई है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर कि मुल्क में ज़ाहिर दहशत गर्दी का आफरीत एक बार फिर सर उठा रहा है। और आपने जैसे रेफ़र किया अपने इलाके, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता बह है, कोई आम हालात नहीं है। तो और बहुत से लोगों ने ज़ाहिर सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने जानों का नजराना भी पेश किया है। यकीनन उनको भी हमें भूलना ही नहीं चाहिए इस ईद के ऊपर। तो बहुत डिफरेंट और बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। जी सिर्फ रमज़ान के महीने में मेरे ज़िले में जो है तकरीबन 22 शहादा की लाशें उठाई है सिक्योरिटी इदारों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो छुट्टियों पे अपने इलाकों में आए हुए थे। बहुत सारे लोग अगवा भी हुए और ये हालात ऐसे हैं कि अब हम अलार्मिंग लेवल पे हैं। मैं लास्ट टाइम जब अपने हल्के में गया था तो अपने यानी हालत जंग की सी सूरत हाल थी। मोर्चा जन थे, हम रात को जागते थे और मोर्चों में बैठे होते थे। ऐसी सूरत हाल में हमेशा हर वक्त दड़का लगता है कि कोई
خودکش اٹیک ہوگا یا کوئی ایک IED جو ہے میرے لیے جو ہے لگائی گئی تھی رمضان سے قبل، اور وہ اتفاقاً وہ روڈ میں نے چینج کیا تھا. تو ایسی صورتحال میں پھر یہی بہتری ہے. خود وہاں شدید اب جنگ ہو رہی ہے میرے حلقے میں، اور اللہ کرے کہ میرے حلقے میں نہیں پورے ملک میں امن و امان آ سکے. آمین. ہماری کوشش ہیں، دعائیں ہیں. اور پرسنالٹی کی ایک لائٹر سائڈ بھی ہے، اور آئی بلیو کہ آپ کی کمپنی کے اندر کوئی بھی بور نہیں ہو سکتا ہے. مطلب جہاں آپ ہوتے ہیں وہ محفل کشتے زعفران بنی جاتی ہے. تو نو میٹر واٹ حالات کیسے ہیں، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، بٹ ظاہر ہے دیٹس ہاؤ دا لائف از، اینڈ لائف گوز آن. سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام، اور پھر ملنا جلنا، اور یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے. تو آپ کو ظاہر ہے آپ بہت پولیٹیکلی جب سے ایکٹیو ہوئے، پھر پاپولر بھی ہو گئے، تو اس سے پہلے کی عیدیں تو یاد آتی ہوں گی کہ اس وقت اتنی رسپانسبلٹیز نہیں تھی، کوئی فالوئنگ نہیں تھی، کوئی بوجھ زیادہ نہیں تھا. تو وہ عید زیادہ اچھی تھی، بہتر تھی، یا یہ والی زیادہ بہتر ہے؟ عید تو بچپن کی عید ہوتی ہے، جب والدین زندہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کا لاڈ اٹھاتے ہیں، آپ کو عیدیں دیتے ہیں. اب تو ہمیں یاد ہی نہیں پڑتا ہے کہ آخری دفعہ عید ہمیں کب ملی تھی عیدی. لیکن بچپن کی عید جو ہے وہی تو عید ہوتی ہے. اور اب ہماری عید جو ہے اس کی خوشیاں وہی ہیں جو ہمارے بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہیں، وہی ہمیں بھی خوشی دیتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ یہ جو دور اور سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس نے انسانی تہذیب و تمدن پہ بھی کافی اثرات نقش کیے ہیں. ہمارے بچپن کے دور میں عید اپنے ہی نیچرل فطری انداز میں سادگی بھی ہوتی تھی، خوشیاں بھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ امن و امان کا دور تھا. آپ کا تعلق کیونکہ مروت قبیلے سے ہے، تو ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب عید کی نماز کے بعد آپ آتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ سویاں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں. آپ کے ہاں بھی یہی مرغوب جو ڈش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یا کوئی اور ڈش ہوتی ہے آپ کے؟ ہمارے گاؤں کی ایک مخصوص ڈش ہے، اس کو ڈودی حلوہ کہتے ہیں. وہ حلوہ تقریباً ہر گھر میں پکا ہوتا ہے. یہ ڈودی ایک ہندو تھا، پری پارٹیشن سے پہلے ادھر ہمارے علاقے میں گاؤں میں رہا کرتا تھا، اور اس کا یہ حلوہ اس کی سوغات تھی. اور اس کے جانے کے بعد ہمارے لوگوں نے اس آرٹ کو یا اس ہنر کو جو ہے محفوظ رکھا، اور ابھی تک جو ہے وہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ سویاں بھی ہوتی ہیں اور مٹھائیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر گھر میں مختلف سوغات ہوتی ہے، لیکن سویاں اور حلوہ لازمان ہوتا ہے. تو یہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں. ویلکم بیک آؤٹ دا بریک. جی بریک پر جانے سے پہلے مروت صاحب، آپ نے ڈیجیٹل دور کی بات کی اور اس ترقی کی بات کی. تو پہلے کی عید اور آج کی عید میں فرق یہ بھی ہے کہ پہلے عید کارڈ لکھے جاتے تھے، لیکن آج ڈیجیٹل گریٹنگز ہوتی ہیں تھرو واٹس ایپ، یا ای میل کر دی جاتی ہے، یا کوئی کارڈ بھی ڈیجیٹلی بھیج دیا جاتا ہے، فلائر بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ مس کرتے ہیں عید کارڈ لکھنے کو، یا بچپن میں عید کارڈ خود لکھا کرتے تھے؟ اچھا، میں بچپن سے یہ مبارکبادیں اور عید کارڈ آج بھی واٹس ایپ پہ لوگ بھیجتے ہیں. تو ویسے مجھے مطلب ہے کہ اس کی عادت کبھی نہیں پڑی عید کارڈ بھیجنے کی یا عید مبارکباد. جتنے لوگ، ہزاروں لوگ یہ میسیجز دے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، تو میں ایک پوسٹ لگا لیتا ہوں، سب کو مبارکباد بھی دے دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں. یہ کام کرنے میں ذرا تھوڑا سا غافل ہوں، تھوڑا سا آپ کہہ دیں کہ سست ہوں. سب سے پہلے جو عید مبارک کا میسج ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے، یا آپ جب بھیجتے ہیں تو کیا خواہش یا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو عید سب سے پہلے وش کی جائے؟ میں نے زندگی میں کم ہی لوگوں کے پاس عید مبارکی کے لیے گیا ہوں، کیونکہ خود اپنے حلقے گاؤں میں عزیز و اقارب سے فرصت نہیں ملتی ہیں، میں باہر نہیں جاتا ہوں. اس دفعہ میرا ارادہ ہے کہ آج میں جاؤں گا. میرے ایک انکل ہوتے ہیں، میرے والد صاحب کے کزن بھی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور اب ہمارے خاندان کے بڑے بھی ہیں، سابقہ سیکرٹری داخلہ رہے ہیں. وہ صرف واحد آدمی ہے جس کے پاس میرا جی کرتا ہے عید مبارکباد کے لیے.
اور باقی یہی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور یہ میڈیا کے ساتھ عید گزار رہا ہوں۔ زیادہ تر جو ہیں عید پہ جانے میں کوئی اتنا قائل ہی رہا ہوں، لوگوں کو میں لمیٹڈ ہوتا ہوں اپنی فیملی تک۔ مولانا صاحب، یہ عید آپ کے لیے ان پرٹیکولر سیاسی طور پہ بھی مجھے تو لگتا ہے خاصی مختلف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایٹ آڈز ہے اس وقت ریلیشن شپ آپ کا، تو سیاسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ڈسکنیکٹ ہے اس وقت، یا ڈس ایسوسیشن ہے کم از کم آن دا پارٹ آف پی ٹی آئی پیپل؟ میرا خیال ہے کہ آلات نے اور ٹریجڈیز نے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ نے ہمیں مضبوط بھی کیا ہے، اور اب ایک ایسے مقام پہ میں پہنچا ہوں جہاں پہ میں نقصانات کا تخمینہ نہیں لگاتا ہوں، جو ہو جاتا ہے اس کو قسمت کا دیا ہوا سمجھ کے آگے ہی بڑھتا ہوں۔ مجھے قطعاً کوئی بھی چیز جو ہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، میرے لیے کوئی حیرت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ میں ہمیشہ سے جو ہے عقلی طور پہ حادثات سے نپٹنے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور یہ جو پی ٹی آئی کا ہوا، میں اس کو جو ہے سمجھتا ہوں کہ شاید میری قسمت میں ہی تھا، میں اپنی غلطی اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو ہو گیا سو ہو گیا۔ زندگی جو ہے بغیر پی ٹی آئی کی بھی بڑی اچھی گزر سکتی ہیں۔ ہم خان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اور خان کی تکالیفوں کا ادراک اور احساس تھا اور ہیں، اسی لیے میری کوشش تھی۔ باقی جو ہے کسی پارٹی کی طرف سے کسی کو نہ رزق دیا جاتا ہے، نہ اس کو عزت کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ انسان خود ہی کماتا ہے، اور خود ہی جو ہے اپنے اعمال سے اس کو مینٹین اور پریزرو رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، کم و بیش آپ کو 3 بار پارٹی سے نکالا گیا، لیکن آپ کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ پھر بھی، اور آپ کی خواہش اور کوشش بھی تھی کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، خان صاحب کے ساتھ ایسوسیشن رہے گی۔ اب کی بار لگتا ہے کہ معاملات ذرا زیادہ انٹینس ہو گئے ہیں، آپ نے بھی سوچ لیا ہے کہ نہیں بس یو ہیو ٹو پارٹ ویز وتھ پی ٹی آئی ناؤ؟ میرا خیال ہے تیسری دفعہ نکالنے کے بعد اب میں خود سوچ رہا ہوں کہ بس ہونا چاہیے۔ میں اب میری امنگ کوئی خواہش اب نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بہت ہی بڑی ناانصافی کی۔ 1-2 دفعہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے، لیکن تیسری دفعہ تو غلطی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کا کسی کا یہ خیال ہوگا کہ مجھے کوئی رزق مل رہا ہے، یا میں ان کو کے توفیل کہیں بادلوں پہ پروازیں کر رہا ہوں۔ میں تو تکالیفیں میں نے بھگتی ہیں، قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور اس پہ مجھے فخر ہے، وہ میں نے اپنی مرضی سے اور سوچ سمجھ کے دی ہے۔ باقی نکالا تو صحیح، لیکن بعد میں انہوں نے گالم گلوچ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جو میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بنا، اور اس گالم گلوچ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شاید میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بہتر ہے میں اسی طرح نکالا ہوا ٹھیک ہوں، کیونکہ یہ ہمارے کلچر، ہماری آداب، ہمارے اطوار میں بڑا فرق ہے۔ باقی مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور کریک ڈاؤن ہوا تو یہ سب لوگ جو آج لیڈر بنے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ جو نا بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، ان کی گرد بھی نظر نہیں آئے گی، یہ اسی طرح غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن ابھی اس کے بہت امتحان باقی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے دوبارہ مجھے بلایا تو اس دفعہ جو ہے میں پی ٹی آئی میں جانے کے بجائے یہ خواہش رکھوں گا کہ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ یہ رویے میرے ساتھ کیوں اپنائے گئے ہیں۔ یہاں پی ٹی آئی میں بدقسمتی سے ایک ایسا ماحول ہے کہ لوگ جو ہیں بس چینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں، فیصلے، اسٹریٹجیز، پالیسیاں یہ مرتب ہی نہیں ہو رہی ہے، بس کسی کو جو ہے نوازا جا رہا ہے اور کسی کو گرایا جا رہا ہے۔ اپنے آداب سے ہم ہٹ چکے ہیں، اپنے مقاصد، خان کی رہائی، وہ مینڈیٹ کی ریکوری، وہ ہم اب یہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں، بلکہ بلا رہے ہیں۔ اور یہ جو عید کے بعد کہہ رہے ہیں احتجاج ہونے جا رہے ہیں، میری بات لکھ لو، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے ان کی صلاحیتوں کا علم ہے۔ نہیں، بلکہ آپ نے تو یہ پریڈکٹ کیا کہ عید کے بعد فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کے بعد فارورڈ بلاک ہوگا پی ٹی آئی میں اور لوگ علیحدہ سے ایک دھڑا بنا لیں گے؟ دیکھیں، حکام کی تو کوشش ہے نا 2.5-3 سال سے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے پے در پے کسی طرح بھی ہو کمزور کیا جا سکے، اور انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ فارورڈ بلاک جو ہے ایک
شاید جو حکومت ہیں وہ اگر پیپل پارٹی کی یہ جو تھریٹ ہے کہ یہ ہم بجٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی شاید پلان بی کے لیے یہ فارورڈ بلاک بنوا ہی دے، اور فارورڈ بلاک 11 لوگ تو یہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں دگا دے گئے، تو کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں ہے، پیسے اگر دکھائیں گے یا دوبارہ جو ہے کوئی بلیک میل کریں گے تو لوگ توڑے جا سکتے ہیں۔ تو مروت صاحب آپ کس بلاک کا حصہ ہوں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آپ، لیکن ایم این اے ہیں۔ میں خود اپنی ذات میں ایک بلاک ہوں۔ میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں، باقی کسی کی نہیں مانتا ہوں۔ آپ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا جب تک خان مجھے بلا کے خود نہ کہہ دے کہ مروت آگے نہیں چلنا ہے، تو وہ دن پھر اختتام ہوگا۔ لیکن یہ پیغام آیا نا خان بلائے گا، یہ اڈیالہ سے پیغام آیا نا مروت صاحب کے، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا۔ آپ ابھی بھی اس پہ بلیو نہیں کرتے؟ آپ کو اگر علم ہو کہ خان کے فیصلے کس طرح کرائے جاتے ہیں تو پھر آپ بھی بلیو نہ کریں۔ یہ فیصلے جس طریقے سے کروائے جاتے ہیں، جو چغلیاں، جو جھوٹ اور جو اناد اور کینہ اس میں استعمال ہوتا ہے، یہ میں اس کا چشمدید ہوں۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہیں خان سے کس انداز میں کروائے جاتے ہیں، کس طرح مینیور کیے جاتے ہیں، یہ ڈرامے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی عید کا موقع ہے اور پولیٹیکل پرسنالٹی شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کانٹروورشل بھی اس لیے کہ کانٹروورسیز میں رہتے بھی ہیں، پی ٹی آئی سے ڈسٹنس ہے اس وقت یا کر دیے گئے ہیں، ایسوسیٹڈ نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی خود اس وقت گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو مروت صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے آپ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ کہ فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، تو فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے، ایز یو سیڈ کہ ان سے کرائے جا رہے ہیں، تو کون اتنا طاقتور ہے جو خان صاحب سے فیصلے کرا رہا ہے؟ وہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑی سرپٹ دوڑا رہے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کس جانب لے جا رہے ہیں، البتہ اس دوران کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہیں ڈبے پہ چڑھا سکے، اور جو خان کے ساتھ راسخ العقیدہ ہے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو گرا سکے۔ بس یہی کام چل رہا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو خان کے قریب ترین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اپنائیت میں اور جو موقع ملا ہے خان کے نزدیک ہونے کا، اور خان کی ان حالات کی وجہ سے کہ وہ نظر بند ہیں، یہ لوگ خان کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کا جو مسئلہ جہاں سے وہ ڈسپلن توڑنے کی بات شروع ہوئی، وہ جلسہ تھا جس کے اندر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر آپ نے گنڈا پور صاحب کا ہاتھ بھی کھڑا کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کہ یہ جو بات کریں گے وہ مروت کی بات ہوگی یا میری بات ہوگی، تو لگتا ہے یہ انداز بھی کسی کو پسند نہیں آیا اس وقت، اور کہا گیا کہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، تو لگتا اسے یہی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے اور آپ کو گنڈا پور صاحب کی تائید حاصل تھی، کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ڈسپلن کی بات اگر کرنی ہے تو سب سے پہلا ڈسپلن تو ان پہ لاگو ہوتا ہے کہ جب 9 مئی ہوا تو یہ لوگ کدھر بھاگ گئے تھے، کدھر یہ بلوں میں چھپ گئے تھے، کہیں کوئی سال تک کسی نے ان کا نام سنا، کسی جلسے پہ یہ نکلے، کہیں پر جو ہے نظر آئے، کہیں پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، وہ ڈسپلن نہیں تھا۔ یہ جناب بزدلی کی وجہ سے جناب بلوں میں چھپ گئے، اب اسمبلیوں میں جب کمبے بن کے پہنچ گئے یا سینٹ میں پہنچ گئے یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں مناصب پر قبضہ کر لیا، تو اب آپ کو ڈسپلن یاد آ گیا۔ وہ ہم اگر وہ محنت نہ کرتے اور پارٹی کا علم نہ تھامتے، پارٹی ہی نہ رہی تھی، تو ڈسپلن جو ہیں وہ کیا چیز ہوتی، اور یہ ڈسپلن ہے صرف میرے لیے بنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب 4 دفعہ میرے خلاف بیانات دے گئے میڈیا پہ، میں سنتا رہا۔ اب یہ زبان جو ہیں اس کے منہ میں ہے تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، کوئی وکیل تو نہیں انگیج کرنا تھا، خود ہی وکیل ہوں، اور یہ زبان جو ہے وہ جواب بھی دینا جانتی ہے، لہذا میں نے جواب دیا، اور اب تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے درمیان ایک پردہ تھا، ایک رشتہ تھا، ایک ناتا، وہ ختم کر دیا نکال کے، لہذا اب تو میں اعلان کہتا ہوں، آئیں جس کو بھی شوق ہے زبان درازی کا پورا کر لے۔
نہیں لیکن مروت صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے یا دیگر لوگوں سے جو سیاسی لوگ ہیں اور آپ ان کی تائید بھی کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، ان سے رابطہ رہتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ آپ کی بات خان صاحب تک پہنچائیں گے؟ میں نے کسی کو نہیں کہا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں کسی کی منت ترلے کرنے والا آدمی ہوں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ جن کو ضرورت ہوگی وہ وقت پہ پھر میرے منتیں کریں گے۔ جہاں تک تعلق کی بات ہے، میری پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، لیکن مراسم اس طرح ہیں اگر راستے میں جو ہیں کوئی مٹ بیڑ ہو جائے تو مراسم ہیں۔ نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ کسی کو کالے کرتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں۔ اور علی امین خان جو ہیں اس کے ساتھ میں ان کا وکیل رہا ہوں، پارٹی کے اندر ہمارے بہت سارے، لیکن میں کسی کو برڈن نہیں کرتا ہوں۔ چند رہنماؤں نے میرے حق میں باتیں کی جس پہ پی ٹی آئی کے ان یوٹیوبرز نے اور میڈیا اکاؤنٹس نے ان کی ٹرولنگ شروع کی اور گالم گلوچ کی، تو میں نے سب کو کہا، میں نے کہا میرے لیے کوئی بات نہ کرے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ کو میری وجہ سے گالیاں پڑے، تو لہٰذا میں اب اس طرح جو ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ محسوس کریں کہ مجھے شاید اس کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ میں کسی کو اپنی وجہ سے جو ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اس کی ٹرولنگ ہو یا اس پہ کوئی انگلی اٹھے۔ تو لہٰذا لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے نکالا تھا تو میں نے ایک جلسہ کیا تھا لکی مروت میں، وہ بہت بڑا جلسہ تھا پاکستان میں، 14 اگست کو سب سے بڑا جلسہ لکی مروت میں نے کیا، اور اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے میں نے لیڈر کو یا تنظیم کو نہیں بلایا تھا۔ میں نے اعلان کہا تھا کہ میری وجہ سے اگر آپ آئیں گے تو پارٹی جو ہے آپ پہ شاید انگلی اٹھائے یا کوئی آپ سے جواب طلبی کرے، تو لہٰذا آج بھی میرا وہی طریقہ ہے۔ مجھے نہ کسی کی مدد درکار ہے، نہ کسی کے احسان کا میں متمنی ہوں، البتہ ایک عزت اور رسپیکٹ جن لوگوں کے لیے میرے دل میں ہے وہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا کہ پہلے جب نکالا گیا آپ کو تو آپ نے لکی مروت میں جلسہ کیا، کراؤڈ آیا، تیسری بار آپ کو نکالا گیا ہے پارٹی سے، اور ظاہر ریزنٹمنٹ بھی ہے، ووٹر سپورٹرز کی بھی ہے، تو آج اگر آپ کوئی اعلان کرتے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ، تو لوگ کیا نکلیں گے آپ کے ساتھ؟ کو فین بیس ہے، سپورٹرز آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ تاثر یہ ہے نا کہ شیر افضل مروت کیونکہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ اب بات کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اب خان کے ساتھ نہیں ہے، تو کیونکہ آپ کے ساتھ جو اگر کراؤڈ پل کر رہے تھے تو خان کی وجہ سے کر رہے تھے، خان اگر ساتھ نہیں ہے تو شیر افضل مروت کو کون جانتا ہے؟ کہ خود اپنی ذات میں ایک بلاک ہوں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ایک موقف رکھتا ہوں، میں کوئی بلائنڈ فالوور نہیں ہوں، میں کسی کلٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں کوئی شخصیت پرست نہیں ہوں، میں انسانوں کے فیصلوں کو انسانوں کے فیصلے سمجھتا ہوں، میں فیصلوں کو ذل الہی کے تقدیس سے بھرپور ایسے قرآنی آیات نہیں سمجھتا ہوں کہ جن میں غلطی کا احتمال نہ ہو، اور اس وجہ سے جو ہے میں شاید قبول بھی نہیں ہوں، منطق اور دلیل کی بات کرتا ہوں، گالم گلوچ سے کبھی کام نہیں لیا، اور اگر میں نے آج بھی کہیں پہ جانا ہوا تو آپ دیکھ لیں جدھر بھی جاتا ہوں، آج بھی مطلب ہے کہ عید پہ بہت سارے لوگوں سے کہیں پہ مارکیٹ میں ملاقات ہوئی، لیکن اگر جلسہ کرنا ہوا تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے کسی شہر میں جلسہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ پاکستان کے عوام مجھے خان سے علیحدہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ پارٹی کا نکالا جانا جو ہے اس کو کوئی کسی کاتے میں ہی نہیں لاتا ہے، اور میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں، اور اگر خان کے لیے نکالنا ہوا تو شاید یہ پی ٹی آئی کے سرکاری جو آفیشل لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن حال ہی میں آپ نے خان صاحب پہ تنقید بھی کی، جس سے یہ شاید وہ جلتی پہ تیل کا کام جس نے کیا۔ کون سی تنقید؟ خان صاحب کی پالیسیز سے متعلق یا ان کی اس وقت جو فیصلے ہیں ان پر کچھ بات آپ نے کی ریسنٹلی؟ کوئی تنقید خان پہ آج تک میں نے نہیں کی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہیں جو خان سے بنوا رہے ہیں اور جو خان کو معاصرہ کیے ہوئے ہیں۔
یعنی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر نہ جانا، شرکت نہ کرنا، احتجاج کے حوالے سے کوئی حکمت عملی مرتب کرنا، لوگوں کو نکال باہر کرنا، کس کو نکالنا ہے کس کو ایڈ کرنا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ڈیسیژنز نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے ڈیسیژنز ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں نا، سلامتی کمیٹی کے لیے تو انہوں نے شرط رکھی کہ ہمیں خان تک رسائی دے، پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، یعنی ہم نے نہیں جانا ہے سلامتی کمیٹی میں، تو اس میں خان تک تو یہ گئے ہی نہیں تھے، تو وہ خان کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ پھر جو ہے عوام کو نکالنا، اب سیکرٹری جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ خان نے کوئی احتجاج کی بات نہیں کی ہے، جنید اکبر خان صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد میدان گرم ہوگا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہمیں بھی کہ بھائی وہ اگر احتجاج سے آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈیسنٹ راستہ نکالیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آفر قبول کر لیں، لیکن مجھے احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ فیصلے سارے انہی لوگوں کے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے ایک پریڈکشن اور بھی کی کہ عید کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا سکتا ہے، آپ کو کوئی سمٹمز نظر آ رہے ہیں، کوئی آثار دیکھ رہے ہیں ایسے؟ میرا خیال ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح بھی وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے اور ان کو کمزور کیا جا سکے، اور یہ کوششیں ہو رہی ہے۔ اور یہ کوشش کون کر رہا ہے مروت صاحب، اور کس کو سوٹ کرتی ہے؟ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں جو خان سے فیصلے کروا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے نکلوایا ہے اور جنہوں نے پارٹی کا اشر نشر کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں بانی پی ٹی آئی کو لاسٹلی عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اگر ان تک پہنچ جائے تو؟ خان صاحب جو ہیں، میں ایک دفعہ ملوں گا ضرور ان سے، چاہے کسی بھی وقت ہو، اپنا دل کا حال سناؤں گا، لیکن بہت ہی زیادہ غلط فیصلے خان سے کروائے جا رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے نا، میں خود ان کا چشمدید رہا ہوں، خان یرغمالی بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ بہرحال ان کی نیک زندگی، ان کی لمبی زندگی کے لیے اور صحت سے بھرپور زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ رسائی ویسے ممکن ہو کیسے پائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ابھی تو خود جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے۔ باب وہ اس وقت تک ہوتی تھی جب تک میں اس معاملات میں خان کا وکیل تھا، اب تو یہ ایفیڈیوٹ بھر رہے ہیں۔ یہ جو ایفیڈیوٹ دیا ہے، انڈر ٹیکنگ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے؟ یہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے معافی کا اعلان کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے، تو کہیں بیک ڈور کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس سے کوئی فائدہ ملے گا خان صاحب کو؟ نہیں، یہ ایفیڈیوٹ تو خیر غلط دیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آلریڈی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ میں ایک نئے ڈائریکشن پہ معاملات کو لیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو رول ہے سیاسی بات چیت کا یا جیل کے، وہ رول 265 جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری پٹیشن پہ قلعدم کیا ہوا ہے، اور اس کے اگینسٹ اپیل اسی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو لہٰذا یہ عدالت کو بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی ہی عدالت کا فیصلہ تھا، لیکن اگر ڈیمانڈ کیا تو یہ آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ رول ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، اور اگر علم لا علمی میں ہوا ہے تو پھر نظر ثانی کی درخواست ہونی چاہیے۔ ٹھیک، لاسٹلی بروت صاحب، پی ٹی آئی میں اس وقت آپ کو اپروپریٹ پرسنالٹی یا فگر کون لگتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈ کر سکتا ہے اس ساری سچویشن کے اندر خان صاحب کے بعد، یا کوئی الائنس، گرینڈ اپوزیشن الائنس یا مؤثر احتجاج کو لیڈ کر سکتا ہے؟ ایک شخص کی بات تو میں نہیں کر سکتا ہوں، 4-5 لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو انڈسپیوٹڈ ہیں، اور ان کے تحویل میں اگر معاملات دیے جائے تو پارٹی کا بکھرتا ہوا شیرازہ جو ہیں وہ سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک فرد کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ تمام معاملات کو نپٹے۔ وہ 4-5 لوگ کون سے ہیں مروت صاحب، اگر آپ مینشن کرنا چاہیں؟ بیرسٹر گور صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، علی امین خان ہے، جنید اکبر خان ہے، اور اس کے علاوہ شہریار افریدی ہے، سارے پولیٹیکل، اور ان متحارب لوگوں کو بٹھا کے یہ سارے مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار گیونگ اس یور ٹائم اینڈ عید مبارک۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کل اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔